السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारा रुकू नंबर 14 का आगाज होता है। सूरह इब्राहिम चल रही है। आयत नंबर इसकी 7 से आगाज करते हैं और पारा नंबर हमारा 13 है। तफसीर को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, और जब तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया था कि यकीनन अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर ही ज़्यादा दूंगा, और तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बिलाशुबा बड़ा सख्त है। कितनी अहम तरीन बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि जब तुम्हारे रब ने क्या ऐलान किया। ये मूसा अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल को नसीहत है कि याद करो कि अल्लाह ताला ने ऐलान किया है, वादा फरमाया है कि यकीनन अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो यानी अगर तुम अपने रब के अहकामात की इताअत करोगे और जिस चीज़ से उसने तुम्हें रोका है उससे रुक जाओगे और अगर उसकी इताअत करोगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो मैं तुम्हें ज़रूर ही ज़्यादा दूंगा, यानी मैं तुम्हारा सवाब जरूर बढ़ा दूंगा। शुक्र से मुराद क्या है कि दिल से अल्लाह ताला की नेमतों का इतराफ करना, नेमतों पर अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करना और अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल करना। जो शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसके रिस्क में वुसअत देते हैं, और जो जितनी इताअत पर कुदरत रखता है, इताअत करता है, तो अल्लाह ताला उस इताअत में भी इजाफा फरमा देते हैं। और जो अपने ऊपर अल्लाह ताला के इनाम, उसकी दी हुई सेहत पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी सेहत में इजाफा फरमाते हैं। यही मामला अल्लाह की तमाम नेमतों का भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत ज़ुमर के अंदर, व इन तशकुरू यरदहु लकुम, और अगर तुम शुक्र करो तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत निसा में, क्या करेगा अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देने से अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ, और अल्लाह ताला हमेशा ही से कदर करने वाला और सब कुछ जानने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वाला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बिलाशुबा बड़ा ही सख्त है। यानी अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा ना करो, मेरी और मेरे रसूल की नाफरमानी करो, तो मैं तुमसे नेमतें छीन लूंगा और तुम्हें जरूर अजाब दूंगा। लिहाजा मुझसे डरो और मेरी नाफरमानियों से बचो। अल्लाह ताला ने वाज़ेह कह दिया, अल्लाह से डरो और उसकी नाफरमानियों से बचो। एक हदीस है, थोड़ी बड़ी हदीस है, मैं बयान करना चाहूंगी, आप लोगों को समझ बताना चाहूंगी। सईदा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनका इम्तिहान ले। अल्लाह ताला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया, जो जिसको कोढ़ की बीमारी थी, और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। उसने जवाब दिया, अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि मुझसे लोग परहेज करते हैं। बयान किया कि फरिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने कहा, किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करोगे? उसने कहा, ऊंट, या उसने गाय कही। इसहाक बिन अब्दुल्ला को इस सिलसिले में शक था कि कोढ़ी और गंजे दोनों में से एक ने ऊंट की ख्वाहिश की थी और दूसरे ने गाय की। बहरहाल इस बारे में उनको शक था। फिर क्या हुआ कि उसे हामला ऊंटनी दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा कि उम्दा बाल और मौजूदा ऐब जो मेरा है, मेरा खत्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे परहेज करते हैं। बयान किया कि फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका ऐब जाता रहा और उसकी बजाय उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने कहा, किस तरह का माल पसंद करोगे? उसने कहा, गाय। बयान किया कि फरिश्ते ने उसे हामला गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर अंधे के पास फरिश्ता आया और कहा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा, अल्लाह ताला मुझे आंखों की रोशनी दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। बयान किया कि फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई उसे वापस दे दी। फिर पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा, बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक कि कोड़ी के ऊंटों से उसकी वादी भर गई।
جو کوڑی انسان تھا نا، اللہ نے اس کو اتنی برکت دی کہ اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل اس کی وادی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی، اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی، سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی پہلی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین فقیر آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ میرے ذمے اور بہت سے حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے تم سے لوگ گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور مفلس نہ تھے؟ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی، اور اس نے بھی کوڑی والا جواب دیا، جو کوڑی والا انسان تھا وہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اپنے اندھے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان ختم ہو چکا ہے، اور سوائے اللہ کے کسی اور سے حاجت پوری ہونے کی توقع بھی نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہاری بینائی واپس دے دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر اور محتاج تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، جس نے تم کو خدا کا واسطہ دیا ہے، تو جتنا بھی تیرا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف تمہارا امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شکر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ 3464 میں، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے مال کو دینا، اور اپنی اس پہلی حالت کو یاد رکھنا کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکھا تھا۔ ہم انسان جب ہمارے پاس جب کچھ آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری سوچ سمجھ بوجھ اور عقل اور ذہانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، بلکہ ایسا ہرگز نہیں۔ میرا رب جس کو چاہتا ہے جو عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو گے اور زمین کی تمام مخلوق بھی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا ہی بے پرواہ ہے، بے حد تعریف والا ہے۔ اگر تم کفر کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کفر کرو یا ایمان لے آؤ، اللہ کو تمہاری کفر کرنے یا ایمان لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں ہدایت سے نواز دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کروں، بس تم مجھ ہی سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو، ننگے ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، بس تم مجھ ہی سے پوشاک لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو، اور میں تمہارے گناہوں کو تمام کو معاف کرتا ہوں، بس تم مجھ ہی سے مغفرت طلب کرو اور میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو، یعنی تم مجھے نقصان یا نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا اول اور آخر تمام انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات بھی میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا اول اور آخر تمام انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے، تو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔
اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے جنوں ان سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے بھی میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے ہوگی۔ جو پانی سمندر کی، جو سمندر میں سے سوئی کی ناکے کے اوپر، سوئی کے اس کے اوپر آ کر لگے گا، سوئی کے کنارے پر، اتنی ہی کمی ہوگی۔ اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، سبحان اللہ، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیتا ہوں۔ بس جو بھلائی پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور اس کے علاوہ جو پائے بس وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ جس کو کوئی نقصان تکلیف پہنچے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہ کے سبب اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے۔ ہم دنیا سے اپنی طلب پوری ہونا چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، ہم دنیا سے اپنی طلب کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں وہ مل جائے۔ دینا میرے رب نے ہے۔ صحابہ کرام کے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے۔ ہمارا توکل اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، قوم نوح اور عاد اور سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا دیے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے واقعتاً ہم اس کو نہیں مانتے، اور یقیناً، اور بلا شبہ ہم یقیناً اس کے متعلق بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ کتنی اہم ترین بات کہ وہ کیا کہتے کہ کیا تمہیں نہیں کہ جو تمہیں، وہ کیا کہتے، علم یاتکم، کیا تمہیں نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ پچھلی تمام قوموں کے حالات بیان کر دیے، سب کچھ بیان کر دیا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، تمام کی خبریں اللہ نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے معاملے میں بیان کیا، اور ہر رسول کو اللہ نے کھلی نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا۔ تو وہ کیا کرتے جب ان کے پاس یہ ساری باتیں آ جاتی، دین حق کی بات آ جاتی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال دیے۔ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے جھٹلایا، مذاق اڑایا، وہ ایمان نہ لائے۔ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے غصے سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے جب دبا لیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں جو دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی جو اسلام دے کر بھیجا گیا، ہم اس کے انکار کرتے ہیں، ہم تو ایک شک میں مبتلا ہیں کہ یہ تمہارے پاس جو آیا ہے یہ تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں۔ انہوں نے یہ باتیں تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کہا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اس اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور تمہیں ایک مدت مقررہ تک مہلت دے رہا ہے، کہ اللہ نے الی اجل مسمى، کہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہی ہو۔ تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسے ہی انسان ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ ان سے ہمیں روک دو جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ فَأْتُوا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
تو پھر کیا کہا ہم نے؟ تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ، کوئی واضح دلیل لے کر آؤ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر ہم یقین لائیں۔ قالت، ان کے رسول نے کہا، ان کے رسولوں نے کہا، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم کچھ نہیں مگر تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور مجھ پر کیا احسان کیا؟ کیا احسان کیا؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور مجھ پر کیا احسان کیا؟ جی، اللہ کے تو بے تحاشا احسانات ہیں، لیکن ان سب احسانات میں سب سے بڑھ کر احسان کیا کیا اللہ نے، کہ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اور علم سے جوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت یہ دعا کی پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم تیرے لیے ہے، تو آسمان اور زمین کا قائم کرنے والا ہے تو، اور ان سب کا جو اس میں ہے تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات سچ ہے، اور تیری جنت سچ ہے، اور تیری دوزخ بھی سچ ہے، اور قیامت بھی سچ ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے سامنے سر جھکا دیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا، اور میں تجھ سے ہی انصاف کا طلبکار ہوں۔ بس اے اللہ، تو میری مغفرت کر ان تمام گناہوں میں جو میں پہلے کر چکا ہوں، اور بعد میں مجھ سے ہو گئے، جو بعد میں مجھ سے صادر ہوئے ہوں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں، اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے۔ تو ہی میرا معبود، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد أنت نور السماوات والأرض وقولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي أنت إلهي لا إله لي غيرك۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ اس دعا کو یاد کیجئے اور کوشش کیا کیجئے، اگر یاد نہیں بھی ہوتی تو ان دعاؤں کو اپنے پاس فوٹو کاپیز نکال کر اپنے پاس رکھ لیجئے، کہ ذکر کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے بے تحاشا مانگیے۔ ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے کیوں نہ مانگیں جو دینے پر قادر ہے؟ دنیا کا کوئی انسان دینے پر قادر نہیں، کوئی ہمیں عزت نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں سکون نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں نیند نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں بیماری سے شفا نہیں دے سکتا۔ پھر کیوں نہ اس رب سے مانگیں جو سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں، اور جو بھی تکلیف تم ہمیں دو گے اس پر یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے۔ بس بھروسہ کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں، یعنی جو تکلیفیں پہنچتی ہیں دین کے معاملے میں، ان پر انہوں نے صبر کرنے کا کہا، اور انہوں نے صبر کیا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی لوگوں کی تلخ تلخ ان کے رویوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔